बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जम्मू कश्मीर डिजिटल के साथ मैं हूं दानिश मलिक। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि पाक वतन को दुश्मन के शर से महफूज फरमाए, मुस्लिम उम्मा में इत्तेहाद पैदा करे और अहले फ़लस्तीन पर इसराइल के मुज़ालिम का खातिमा हो। आमीन या रब्बुल आलमीन। बढ़ते हैं आज के खबरनामे की जानिब। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने बाग में दानिश स्कूल का संग बुनियाद रख दिया। संग बुनियाद रखने की तकरीब हाड़ी गहल के मकाम पर मुनक्किद हुई, जिसमें वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फैसल मुमताज़ राठौर, वफाकी वज़रा अमीर मकाम एहसन इकबाल, वजीहा कमर, राना मशहूद और सदर मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर शाह गुलाम कादिर, इसके अलावा वज़राए हुकूमत आज़ाद कश्मीर मियां अब्दुल वहीद चौधरी कासिम मजीद, सरदार ज़ियाउल कमर और दीगर मौजूद थे। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने कहा कि आज दानिश स्कूल बाग का संग बुनियाद रख कर खुशी हो रही है कि ये सफ़र पंजाब से शुरू किया था, आज पूरे पाकिस्तान में ये दानिश गाहें फैल रही हैं। बाग में दानिश स्कूल का इफ्तिताह 23 मार्च 2026 को करेंगे। उनका कहना था कि फॉरवर्ड कोहोटा में दानिश स्कूल की फरमाइश पूरी करने का भी ऐलान करता हूँ। इन दानिशगाहों ने बंद रास्ते खोल दिए हैं क्योंकि आपके बच्चे यहाँ मेरिट पर तालीम मुफ्त हासिल करेंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने ऐलान किया कि बच्चों की तालीम, रिहाइश का यूनिफॉर्म सब मुफ्त होगा और कोशिश होगी कि आपके ही असातिज़ा को यहाँ नौकरियाँ मिलें। इस मौके पर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फैसल मुमताज़ राठौर ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को बाग आमद पर खुशामदीद कहते हुए बाग में दानिश स्कूल का संग बुनियाद रखने पर इनका शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ का कहना था कि इससे पहले वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने भिंबर में भी दानिश स्कूल का संग बुनियाद रखा, जो इनका इस रियासत के साथ मोहब्बत और इल्म दोस्ती का सबूत है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हमेशा कश्मीरियों की पुश्त पर खड़ा रहा है। पाकिस्तानी अवाम और क़यादत की कश्मीरियों से लाजवाल मोहब्बत और आलमी दुनिया में मसला कश्मीर की भरपूर तर्जुमानी पर पूरी कश्मीरी कौम, पाकिस्तानी अवाम, सियासी अस्करी क़यादत की शुक्रगुजार है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान से वादी लीपा और हवेली में दानिश स्कूल सिस्टम के क़याम का मुतालबा किया, जिस पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने ज़िला हवेली और वादी लीपा में दानिश स्कूल का क़याम का ऐलान करते हुए कहा कि ये दोनों स्कूल आज़ाद कश्मीर के नए वज़ीर आज़म राजा फैसल मुमताज़ राठौर के लिए तोहफ़ा हैं। आज़ाद कश्मीर के नौमुंतखब वज़ीर आज़म फैसल मुमताज़ राठौर की एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो गई, जिसमें वो साईं सहेली सरकार की अदालत में आमद के बाद ज़मीन पर बैठकर खाना खाते दिखाई दे रहे हैं। और वीडियो में दिखाया गया कि ये लम्हा अवाम और सोशल मीडिया सार्फिन की तवज्जो का मरकज़ बन गया है और ये फैसल मुमताज़ राठौर की सादगी और अवामी अंदाज की अक्कासी करता है। वीडियो में इनका ज़मीन पर बैठकर खाना खाने का अमल सियासी प्रोटोकॉल को रवायती फ़ज़ा से हटकर अवामी सादगी की झलक पेश करता है। वज़ीर आज़म बनने के बावजूद आवाम के करीब रहने और आम शहरियों जैसा रवैया इख्तियार करने का ये मंजर लोगों के लिए दिलचस्पी का बायस बना। वीडियो में देखा जा सकता है कि फैसल मुमताज़ राठौर ज़मीन पर बैठकर खाना खा रहे हैं। ये लम्हा वहाँ मौजूद अफराद ने अपने मोबाइल कैमरों में महफूज किया और कुछ ही देर में वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इस गैर रस्मी अंदाज ने इनकी अवामी शख्सियत को मज़ीद पुरकशिश बनाया और दिखाया कि आला सियासी ओहदा संभालने के बावजूद वो अवामी राबते बरकरार रखना पसंद करते हैं। वीडियो के वायरल होने के बाद अवाम और सियासी हलकों में इस पर तबसरे जारी हैं। कुछ लोगों ने इसे अमली सादगी और अवामी ताल्लुकात की अलामत करार दिया, जबकि दिगर ने कहा कि ये मंजर सियासी शख्सियत की इंसानी और आम पहलू को उजागर करता है। कायम मकाम सदर आज़ाद कश्मीर चौधरी लतीफ़ अकबर ने कहा है कि मौजूदा नई तश्कील शुदा हुकूमत के कप्तान वज़ीर आज़म हैं, जो वज़रा को अवामी खिदमत का पाबंद बनाएं और अवामी मसाइल के हल के लिए इन्हें दिन रात एक करने की हिदायत करें। दौरा कोटली के दौरान सदर डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब शाहनवाज भट्ट की क़यादत में मेम्बरान प्रेस क्लब से गुफ्तगू करते हुए लतीफ़ अकबर का कहना था कि आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली में अगर अपोजिशन लीडर की तब्दीली होती है तो वो वही बात करेंगे जो असम्बली के कवानीन और ज़ाबतों के मुताबिक होगी। नई हुकूमत आवाम का एतमाद बहाल करे, मेरिट पर नौजवानों को रोज़गार दे, रियासती ख़जाने का दुरुस्त इस्तेमाल करे और अवामी मसाइल के हल में संजीदगी दिखाए। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता हुकूमत ने अवामी मसाइल के हल के लिए अहम इक़दामात किए,
صحت کارڈ سمیت بڑے منصوبے شروع کیے مگر انہیں مؤثر انداز میں مکمل نہ کیا جا سکا۔ میں نہیں سمجھتا کہ سابق وزیر اعظم پر کرپشن کا کوئی الزام ہو، لیکن ان کے دور میں وزیر اعظم آفس کے دروازے بند تھے اور وزراء کی کارکردگی اچھی نہیں تھی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ 7 مئی کی جنگ میں ہندوستان کی تاریخی شکست نے پورے خطے کا جغرافیہ بدل کر رکھ دیا۔ پاکستان کے ساتھ کشمیریوں کا رشتہ اٹل حقیقت ہے اور صدر پاکستان آصف علی زرداری ہر فورم پر کشمیریوں کی مضبوط آواز بن رہے ہیں۔ لطیف اکبر نے کہا کہ اگر صدر پاکستان آزاد کشمیر کے لیے 30 ارب روپے کا خصوصی ترقیاتی پیکج منظور کر دیں اور تو یہ کشمیریوں کے لیے خوشحالی کی زبردست نوید ہوگی۔ وزیر حکومت سردار جاوید ایوب کی اپنے عہدے کا حلف اٹھانے کے بعد اپنے حلقہ پٹی کا آمد وزیر حکومت کا کارکنان کی جانب سے شاندار استقبال کیا گیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنان نے سردار جاوید ایوب کے گھنڈی پیراں اور گلپنا پہنچنے پر ڈھول کی تھاپ پر پرتپاک استقبال کیا۔ اس موقع پر سابق وزیر سٹف شیخ نیس اوان، ریاض عباسی، شیراز عباسی سمیت دیگر پارٹی رہنما بھی موجود تھے۔ وزیر حکومت سردار جاوید ایوب نے عوام اور کارکنان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ کوٹلہ کی عوام نے ہمیشہ محبت اور اعتماد دیا جسے وہ کبھی فراموش نہیں کر سکتے۔ انہوں نے مزید کہا کہ حلقے کے تمام عوام کے لیے وزیر اعظم ہاؤس اور ان کے آفس کے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں اور وہ عوامی خدمت کے لیے دن رات کوشاں رہیں گے۔ راولاکوٹ کے نواحی علاقے علی سوچل گورنمنٹ گرلز ڈگری کالج میں 10 سے زائد خالی اسامیوں پر مستقل اساتذہ کی عدم تعیناتی اور فیسوں میں حالیہ اضافے کے خلاف طالبات کا احتجاج۔ طالبات نے مرکزی شاہراہ پر دھرنا دے دیا۔ طالبات کا کہنا ہے کہ پرائیویٹ اساتذہ رکھنے سے فیسوں کا بوجھ ان پر ڈال دیا گیا ہے جس سے مالی مشکلات بڑھ گئی ہیں اور تعلیمی معیار بری طرح متاثر ہو رہا ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ کالج میں خالی مستقل اسامیوں پر فوری تعیناتیاں کی جائیں، فیسوں میں اضافہ واپس لیا جائے اور پرائیویٹ ٹیچرز کے بجائے مستقل اساتذہ کو تعینات کیا جائے۔ طالبات نے مزید کہا کہ ہمارا پرامن احتجاج اس وقت تک جاری رہے گا جب تک تمام مطالبات کو پورا نہیں کیا جاتا۔ چیف ایگزیکٹو اینڈ اپلائیڈ اے آئی سائنٹسٹ کمپنی اسد اللہ طارق نے سپریم جوڈیشل کونسل، چیف جسٹس ہائی کورٹ اور صدر آزاد کشمیر سے اپنے خلاف اراضی کے معاملات سے متعلق درج جھوٹی ایف آئی آرز اور فراڈ کے ذمہ داران کے خلاف فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ راولاکوٹ پریس کلب میں گفتگو کرتے ہوئے اسد اللہ طارق نے بتایا کہ 1996 میں ان کے والد اور محمد نذیر کے درمیان اراضی کا تبادلہ ہوا، تاہم 23 فروری 2024 کو طاہر محمود نے ان کے خلاف جھوٹی ایف آئی آر درج کروائی۔ عدالت میں پیش ہونے والے گواہان کی طرف سے عائد کردہ تمام الزامات جھوٹے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بریت کی درخواستیں بھی خارج کی گئیں اور اسٹے کے فیصلے میں تضاد پایا گیا۔ اسد اللہ طارق نے مطالبہ کیا کہ چیف جسٹس، صدر ریاست اور سپریم جوڈیشل کونسل اس معاملے میں انصاف کی فراہمی کو یقینی بنائیں اور ذمہ داران کے خلاف سخت کارروائی کرنے کا نوٹس لیا جائے۔ سوانی سے خبر شامل کریں گے، جہاں گورنمنٹ بوائز مڈل اسکول ڈل بنڈالہ اپنی مددتاب کے تحت کی جانے والی شاندار تزئین و آرائش کے بعد دلکشی اور مثالی تعلیمی ماحول کا بہترین نمونہ بن چکا ہے۔ اسکول کی دیواروں پر دلکش رنگ، وال پینٹنگز، اصلاحی جملے اور نفیس نقش و نگار نے عمارت کو نئی زندگی بخش دی ہے، جسے علاقے بھر میں بے حد سراہا جا رہا ہے۔ صدر معلم شہراز نعیم کی قیادت میں اسٹاف نے فیصلہ کیا کہ بچوں کو بہتر، جدید اور تعلیم دوست ماحول فراہم کیا جائے۔ اس مقصد کے لیے مقامی ڈونرز اور مخیر حضرات سے رابطہ کیا گیا، جس کے بعد تقریباً 3 لاکھ روپے کی فنڈنگ مہیا ہوئی۔ ان فنڈ سے چھوٹے بچوں کے لیے خصوصی کلاس روم تیار کیا گیا، 4 دیواری سمیت مختلف حصوں میں رنگ آمیزی کی گئی اور اس کے علاوہ کنیکٹنگ برج کو بھی خوبصورتی کے ساتھ مکمل طور پر آراستہ کیا گیا، جبکہ ادارے کی اپ گریڈیشن کی تجویز بھی اعلیٰ حکام کو بھجوائی جا چکی ہے۔ صدر معلم شہراز نعیم کا کہنا ہے کہ مارچ 2025 کی تعیناتی کے بعد یہ عزم کیا تھا کہ بچوں کو بہترین سہولیات فراہم کی جائیں گی اور مخیر حضرات کے تعاون سے یہ خواب حقیقت بن گیا ہے۔
انہوں نے والدین سے اپیل کی کہ سرکاری اسکولوں پر اعتماد کریں کیونکہ یہی ادارے مستحق اور باصلاحیت بچوں کو معیاری تعلیم فراہم کر رہے ہیں۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی فورسز نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی مسلسل کارروائیوں کے دوران گزشتہ 37 برس میں 936 بچوں کو شہید کیا ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے ریسرچ سیکشن کی طرف سے آج بچوں کے عالمی دن کے موقع پر جاری کی گئی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ علاقے میں بھارت کے غیر قانونی قبضے اور فوجی جبر کا سب سے زیادہ شکار بچے ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ 936 بچے ان 96,480 افراد میں شامل ہیں جو بھارتی فورسز اہلکاروں نے 1 جنوری 1989 سے اب تک شہید کیے ہیں۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا کہ ان شہادتوں کے نتیجے میں 1,08,007 بچے یتیم ہو چکے ہیں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان ایڈوکیٹ عبدالرشید منہاس نے سری نگر میں جاری ایک بیان میں کہا کہ بچوں اور خواتین سمیت نہتے کشمیریوں پر جاری بھارتی مظالم کی شدید مذمت کرتا ہوں۔ اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں پر زور دیا کہ وہ مقبوضہ علاقے میں بچوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے بھارت پر دباؤ ڈالیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ تنازع کے حل تک کشمیریوں کی مشکلات کا خاتمہ ممکن نہیں اور نہ ہی خطے میں پائیدار امن کا خواب شرمندہ تعبیر ہو سکتا ہے۔ راولپنڈی تھانہ بندی پولیس کی کارروائی 1 ماہ قبل شہری کے اندھے قتل کا معمہ حل ہو گیا۔ مقتول کی اہلیہ اور آشنا قاتل نکلے۔ ملزمان کو ایک اور ساتھی سمیت گرفتار کر لیا گیا۔ ذرائع کے مطابق ملزمان نے منصوبہ بندی سے مقتول کی گاڑی کو روکا اور فائرنگ کر کے قتل کیا تھا۔ مقتول کی اہلیہ کے آشنا نے اپنی دکان پر کام کرنے والے ملازم کے ساتھ مل کر قتل کی واردات کی۔ ابتدائی طور پر مقدمے میں ایک خاتون کو نامزد کیا گیا جس کا وقوع سے کوئی تعلق ثابت نہ ہو سکا۔ پولیس کے مطابق پولیس نے تفتیش کا دائرہ بڑھایا تو مقتول وقار احمد کی اہلیہ اور اہلیہ کا آشنا قاتل نکلے۔ پولیس نے تفتیش کے دوران سینکڑوں CCTV کیمروں اور دیگر ٹیکنیکل اور ہیومن انٹیلیجنس ذرائع سے مدد لی۔ گرفتار ملزمان نے انکشاف کیا کہ مقتول کی جائیداد اور رقم حاصل کرنے کے لیے اسے راستے سے ہٹایا گیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ گرفتار ملزمان کو ٹھوس شواہد کے ساتھ چالان کر کے قرارواہ کی سزا دلوائی جائے گی۔ شہریوں کی جان و مال پر حملہ کرنے والے قانون کی گرفت سے نہیں بچ سکتے۔ اندھے قتل کی موثر تفتیش اور ملزمان کی گرفتاری پر CPO سید خالد ہمدانی کی SP راول DSP وارث خان SHO بنی اور ٹیموں کو شاباش دی۔ آزاد کشمیر میں کانگڑی صدیوں سے سردیوں میں جسم کو گرم رکھنے کا ایک لازمی ذریعہ رہی ہے۔ یہ ایک چھوٹا مٹی کا برتن ہوتا ہے جس میں گرم انگارے ڈالے جاتے ہیں اور اسے بانس یا وکر کی بنی ہوئی ٹوکری میں لپیٹ کر استعمال کیا جاتا ہے۔ مقامی لوگ اسے روایتی لباس، پھیرن یا کمبل کے نیچے رکھ کر سردیوں کی شدید ٹھنڈ سے بچاؤ کرتے ہیں۔ کانگڑی صرف جسمانی گرمائش کا ذریعہ نہیں بلکہ کشمیری کلچر کا ایک اہم جز بھی ہے۔ مقامی بازاروں میں کانگڑی کے مختلف انداز دستیاب ہیں جو نہ صرف افادیت بلکہ جمالیاتی خوبصورتی کے لیے بھی جانے جاتے ہیں۔ شادی بیاہ اور دیگر ثقافتی تقریبات میں کانگڑی کا استعمال روایت کے طور پر کیا جاتا ہے۔ آزاد کشمیر کے سرد علاقوں میں کانگڑی کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے کیونکہ درجہ حرارت اکثر منفی حد تک پہنچ جاتا ہے۔ یہاں کے کاریگر اسے بنانے میں مہارت رکھتے ہیں اور ہر کانگڑی میں خاص ڈیزائن اور نفاست شامل کی جاتی ہے۔ یہ ہاتھ سے تیار ہونے والی فنکاری کشمیری ثقافت کی شناخت کا حصہ ہے۔ اگرچہ کانگڑی کی روایت مضبوط ہے لیکن جدید آلات جیسے الیکٹرک ہیٹرز کے بڑھتے استعمال اور آب و ہوا میں تبدیلی کے باعث یہ روایت خطرے میں ہے۔ کچھ طبی ماہرین کے مطابق کانگڑی کے طویل استعمال سے جلد پر مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، اس لیے حفاظتی اقدامات اختیار کرنا ضروری ہیں۔ مقامی لوگ اور حکومتی ادارے اس روایت کو زندہ رکھنے کے لیے مختلف اقدامات کر رہے ہیں۔ ثقافتی تقریبات میں کانگڑی کی اہمیت کو اجاگر کیا جا رہا ہے اور نئی نسل کو اس کے استعمال اور تاریخی ورثے سے روشناس کرایا جا رہا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ہمیں اجازت دیجیے۔